अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। शेख रशीद को एक मरतबा फिर बनी गाला के अंदर एंट्री मिल गई है और पहले ही इजलास में जिसके अंदर शेख रशीद शरीक हुए हैं, शेख रशीद की जई तई फिर गई है। शेख रशीद को यहाँ पर बीप लगा दें तो वो आप समझ जाएंगे क्या हुआ शेख रशीद के साथ, क्योंकि शेख रशीद ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च पर उकसाने के लिए इतनी लंबी तकरीर की, इतनी जज्बाती तकरीर की कि वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे वो ही सटपटा गए। बल्कि शेख रशीद की तकरीर ख़त्म होने के बाद परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा कि यार इससे अच्छी खासी जान छूटी हुई थी, अब फिर इसको लेके आ गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने शेख रशीद को ना सिर्फ खरी खरी सुनाई बल्कि इसी इजलास में मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी परवेज़ खटक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने भी अपने दिल का गुबार अच्छे तरीके से निकाला। और इस इजलास की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आरिफ अलवी साहब का कल आज न्यूज़ को दिए जाने वाला एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू की बाज़गश्त पीटीआई के बनी गाला में होने वाले इस इजलास में भी सुनी गई। और इस इजलास में आरिफ अलवी साहब को मुख्तलिफ शुरका ने डबल एजेंट करार दे दिया। उन्होंने कहा जनाब ये वो वाला बंदा है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, हमारे साथ होता है, हमारी बात करता है, उनके साथ जाता है, उनकी बात करता है, लिहाजा इस बंदे की बात का अब हमें कोई एतबार नहीं रहा, इसका कोई भरोसा नहीं रहा। और ये जो डबल एजेंट है, अगर आपने इसके बारे में गौर व फिक्र ना किया तो ये हमें किसी ना किसी दिन तलवा देगा, हमारे ऐसी तैसी फिर के रख देगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये सारी ना सिर्फ बातें सुनी बल्कि उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि जनाब आरिफ अलवी साहब का एक लॉयल्टी टेस्ट किया जाएगा और उससे इस बात का पता चलेगा कि आरिफ अलवी साहब इनफैक्ट हैं किसकी तरफ। और ये जो लॉयल्टी टेस्ट उनका लिया जाएगा उसके लिए जो उनको टास्क दिया जाएगा वो टास्क पूरा करना यकीनी तौर पर आरिफ अलवी साहब के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके नतीजे में, इस लॉयल्टी टेस्ट के नतीजे में आरिफ अलवी साहब ने तोप के इस तरीके से सामने आना है कि उनके बचने का किसी तरह का कोई इम्कान नहीं रहना। और ये जो इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस इजलास की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस इजलास में मोनस इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उनको भी खसूसी तौर पर ना सिर्फ मदऊ किया गया बल्कि उनकी हैरान कुन एंट्री की वजह से जो पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर बैठी हुई थी वो भी चौंक गई। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये मोनस इलाही यहाँ पे किस चक्कर में आ गया। और उसके बाद पता चला कि जनाब मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब की खुसूसी दावत पर यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, उनकी मुलाकातों की खबरें उठ रही हैं, उनकी लॉन्ग मार्च से दूरी की बातें चल रही हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ फासलों की बातें चल रही हैं, उनको एफआईए को पंजाब के अंदर पीटीआई के लोगों को जो उठाने की कार्रवाइयों की जो इजाज़त मिली हुई है वहाँ पर भी ये बात सामने आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब की आशीर्वाद है। तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पीटीआई के अंदर भी उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और मोनस इलाही साहब को इस इजलास में बुलाने का मतलब भी शायद यही था कि परवेज़ इलाही साहब का भी कोई लॉयल्टी टेस्ट लिया जाएगा। और इस इजलास के अंदर मोनस इलाही साहब की एंट्री ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया। और ये उनकी वहाँ पर आमद पीटीआई की टॉप लीडरशिप के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं थी। इस इजलास के अंदर और क्या क्या हुआ और इस इजलास के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से और सदर आरिफ अलवी साहब के लॉयल्टी टेस्ट के हवाले से कौन कौन से फैसले किए गए, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इसको आप नज़रअंदाज करके आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से वो आपके सामने नहीं आएगा। खबर है कि वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं हमारे सागदार साहब, वो IMF के साथ नई गुफ्तगू करने के लिए चले गए हैं अमेरिका वाशिंगटन, और वहाँ पर उनकी IMF के साथ गुफ्तगू भी होगी। और पेरिस क्लब के लिए जो ऑफ़र आई थी कि उनके जो कर्ज़े हैं वो रीशेड्यूल कर दें, जिसको बड़ी हकारत के साथ ठुकरा दिया था इसहाक डार साहब ने, अब वो कोई नई प्रपोजल्स लेके गए हैं। अलबत्ता उनका जाने से पहले जो इजहार ख्याल किया उन्होंने, उसके मुताबिक तो उनका ये कहना है कि जनाब हमने IMF के साथ जो प्रोग्राम साइन किया है हम उस प्रोग्राम पर लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर अमल करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता कुछ नई प्रपोजल्स हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ और कुछ उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों पर निगोशिएशंस की जाएंगी जहाँ से वो एक तरफ से दबाव हटाकर 3-4 जगहों पर फैलाएंगे। कोई इस किस्म का वो प्लान लेके जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब मुझे 4 से 5 महीने चाहिए
اپنے ایکچول پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، لیکن یہ جو اگلے 4 سے 5 مہینے ہیں یہ یقینی طور پر موجودہ حکومت کے لیے ایک ایسی خطرے کی تلوار ہے جس سے بچنا میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ ناممکن ہے، کیونکہ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اس بات کا اعتراف کیا کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایل این جی خرید سکے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ساری کی ساری ایل این جی ہے وہ آلریڈی یورپ نے بک کر لی ہے اور اس کی قیمت اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ پاکستان کے وہ پنجابی کے اندر نا وسوں باہر ہو گیا۔ شہباز شریف نے سیدھے طریقے سے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم یہ ایل این جی نہیں خرید سکتے۔ تو سیدھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے بعد پاکستان کے اندر سردی کا سپیل شروع ہونے والا ہے۔ اس سردی کے سپیل کے اندر لوگوں کے پاس گیس نہیں ہوگی کہ وہ اپنے چولہے جلائیں، انڈسٹری کے پاس گیس نہیں ہوگی کہ وہ اپنی انڈسٹری چلائے۔ تو اس کا بیکلیش کیا آئے گا؟ اس کا بیکلیش یہ آئے گا کہ ملک کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، ملک کے اندر حکومت مخالف جذبات بڑھیں گے، کیونکہ اس شہباز شریف صاحب کے اس اعلان کے بعد سوئی سدرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 15 اکتوبر سے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ ڈیلی 16 گھنٹے کی ہوگی، 16 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، انڈسٹری بند، گیس سے چلنے والے پاور پلانٹ بند، اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی بھی نہیں ہوگی، گیس بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے ٹرے میں رکھ کر آپ چیزیں پیش نہیں کریں؟ ان کے لیے جو ماحول چاہیے انہیں کیا ضرورت ہے لانگ مارچ کرنے کی؟ وہ اگر 4 مہینے خاموش ہو کے بیٹھے رہے تو اس 4 مہینے میں حکومت کو اس نسل کی گالی پڑنی ہے کہ اس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کوئی لانگ مارچ کرنے کی۔ وہ عوامی جو جذبات ہیں وہ اس حد تک ابھر کے سامنے آئیں گے کہ وہ موجودہ حکومت کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ لوگوں نے کوئی اس بات کا علم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ کیا گیا یا کیا معاہدہ نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو اس بات سے غرض ہے کہ جب وہ ایل این جی نہیں ہوگی، سوئی گیس کے اندر جو ہے وہ سوئی گیس چولہوں کے اندر نہیں جلے گی، تو اس نے سلنڈر لے کے جانا ہے ایل پی جی بھروانے کے لیے، اور اس وقت مارکیٹ میں ایل پی جی کی قیمت 290 روپے کلو ہے لاہور میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی یہ قیمت بھی آگے جائے گی، کیونکہ ایل پی جی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی، اس کو بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایل این جی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل پی جی کی قیمت بھی بڑھے گی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں بے شک آئی ایم ایف کے ساتھ جو جا کے مرضی کریں، لیکن یہ والے جو مہینے ہیں یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے ایک خبر دیکھی ہے کہ آن لائن ٹیکسی سروس جو تھی اوبر، اس نے 5 شہروں کے لیے اپنی سروسز کو بند کر دیا، جس میں کراچی جیسا شہر بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت آن لائن ٹیکسی سروسز کے ذریعے روزگار کما رہے ہیں، ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں۔ اب اگر کراچی ہے، ملتان ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، ان جیسے شہروں کے اندر یہ والی سروسز کو اگر بند کر دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے چولہے بجھ جائیں گے۔ لیکن وجہ اس کی سمپل یہ ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت ہونے کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے ان کے جو کرائے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں، اور کرائے بڑھنے کی وجہ سے ان آن لائن ٹیکسی سروسز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ لوگ زیادہ تر اب موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں کہ جناب چھڈو گڈی پہ ہی روے زنگ لگ جائے، خیر ہے، لیکن یہ پیٹرول اس وقت افورڈ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن اس وقت جو معیشت ہے اس سے آگے بڑھ کے معاشرت پر آ رہی ہے، اور ہر ایک بندے کا جو رہن سہن ہے، جو اس کا گزر بسر ہے، وہ بہت برے طریقے سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن پر اگر حقیقی معنوں پہ غور نہ کیا گیا تو پھر کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کال کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کو باہر نکلنے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو 1 لاکھ بندہ لے کے آنا، تو روٹی دے پیسے اکٹھے کرنے، تو چاولوں کے پیسے اکٹھے کرنے۔ لوگوں نے پھر خود نکل آنا ہے، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ یقینی طور پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب اس فیصلے کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے، اور یہ سچویشن یقینی طور پر پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اب اگر
یہی منظرنامہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یقینی طور پر یہ منظرنامہ، یہ اعلانات سامنے آنے کے بعد ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کے مد نظر بھی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے یہ جو بیٹھک ہوئی ہے، اس بیٹھک کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پر زیر غور آئی ہوں گی کہ جناب یہ لوگوں کے اس وقت مسائل ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ چھوڑو پرے سائفر کو، چھوڑو پرے یہ جو آڈیو لیکس کو، گولی مارو اس وقت باقی سارے معاملات کو، لانگ مارچ کو، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو پکڑو، ان کو ایکسپلائٹ کرو اور ان کو لے کے آگے چلو۔ ان کو کیا ضرورت ہے اب پھر بیٹھ کر ڈنڈے بھی کھانے کی، ٹیئر گیس بھی برداشت کرنے کی، لوگوں کو نکالنے یا نہ نکالنے کی صورت میں باتیں سننے کی؟ ان کے لیے تو ایک بڑا دستیاب ماحول ہوگا، اس کے مطابق وہ بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن چونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے لوگوں میں ریلیونٹ رہنا ہے، لہٰذا وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو میڈیا پر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ان کا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے جس وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، عمران خان صاحب ننکانہ کے اندر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس جلسے کے اندر بھی انہوں نے اور کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے یہی تمام باتیں کرنی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرنی۔ اور جو اجلاس وہ کر رہے ہیں، جس کا میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کر رہا تھا، اس کے لیے بھی یہی مٹیریل ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صدر صاحب کا جو انٹرویو دیا کل انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو، اس انٹرویو نے عمران خان کے کان کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب یہ والا بندہ جو ہمارا ایک اچھا جو ٹول تھا وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے عارف علوی صاحب کی ٹھیک ٹھاک کھچائی ہوئی ہے، جس کے بعد عارف علوی صاحب کی طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس کی طرف سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے جس کو عارف علوی صاحب نے خود بھی ری ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بھائی جو آپ بول رہے ہیں وہی کان سن رہے ہیں، کوئی الگ سے تو چیز نہیں ہے۔ پورا میڈیا کے اندر ہر ایک چینل کے اندر آپ کا یہ والا جو ساؤنڈ بائٹ ہے، ویڈیو بائٹ ہے، وہ آئی ہے، ہر ایک اخبار نے انہی الفاظ پر سرخی جمائی ہے، تو آپ کیسے پوری دنیا نے غلط سنیا ہے تو کلے نے صحیح سنیا ہے؟ اس طرح پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنے لیڈر کو سیٹسفائی کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو لائلٹی ٹیسٹ لیا جانا ہے جو ہے عارف علوی صاحب کا، وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور کیونکہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے جو بھی سمری آنی ہے، والدوں کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس، لیکن اس سمری نے الٹیمیٹلی جانا تو پریزیڈنٹ کے پاس ہے نا، اس کے پریزیڈنٹ نے ہی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ ایز سپریم کمانڈر آف پاکستان ملٹری، تو ان کو یہ کام تو کرنا ہے، پاکستان آرم فورسز، تو نوٹیفیکیشن تو صدر صاحب نے اس کا جاری کرنا ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن پر اگر کوئی اعتراض لگانے کے لیے عمران خان کہہ دیں عارف علوی صاحب کو کہ اس نوٹیفیکیشن پر کسی طرح کا کوئی اعتراض لگا کے اس کو واپس بھیجو، اور یہی ہے تمہارا لائلٹی ٹیسٹ، تو عارف علوی صاحب یہ کر سکیں گے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو نوٹیفیکیشن تو جاری کرنا ہی پڑے گا، سیدھی طرح نہیں تو الٹی طرح۔ لیکن یہ ایک لائلٹی ٹیسٹ ہے جو عمران خان صاحب ممکنہ طور پر ان کے ساتھ اس پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس اجلاس کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا مونس الہی صاحب کی انٹری۔ اب چونکہ پرویز الہی صاحب اپنا لندن کا دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کی آمد سے پہلے ہوا تھا اجلاس، لہٰذا وہاں پر مونس الہی صاحب کی شرکت کی گئی ہے، اور پھر مونس الہی صاحب سے لندن کے اندر ہونے والی ملاقاتوں کی جو خبریں گرم ہیں، جو چیزیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں، اس کے حوالے سے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا، جس پر مونس الہی صاحب کا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ کہنا تھا کہ نہیں جناب اسی تاڑے نال ہاں، ہم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، ہم آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے رہیں گے۔ ابا جی نو آلینڈ دیو ذرا، میں انہوں کو پوچھ کے پھر تو دساں گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اور اس معاملے کی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو ملاقاتوں کی چیزیں چل رہی ہیں، ان ملاقاتوں میں حقیقت کیا ہے یہ ان سے پوچھنے کے بعد ہی بتاؤں گا۔ البتہ ایف آئی اے کے حوالے سے تو آپ کا جواب دے سکتے ہیں آپ کے اپنے وزیر داخلہ، اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم تو ان کے کسی کام میں مداخلت ہی نہیں کرتے۔ اب اگر ایف آئی اے پنجاب کے اندر کارروائی کر رہی ہے اور پنجاب پولیس کی سپورٹ کے ساتھ کارروائی کر رہی ہے، تو اس سوال کا جواب تو آپ کو ہاشم ڈوگر صاحب سے ہی لینا چاہیے۔ یعنی مونس الہی صاحب نے ہاشم ڈوگر صاحب کو بھی تلوا کے رکھ دیا ہے، اور ہاشم ڈوگر صاحب کا اب بچنا مجھے زیادہ تر کوئی اس کے امکان نہیں نظر آ رہے۔
البتہ اس اجلاس میں جو دوسرا یا سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا وہ شیخ رشید صاحب تھے۔ شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب سے قریب ہونے کی، کیونکہ عمران خان صاحب بہت ساری وجوہات کی بنا پر اور خود اپنی پارٹی میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے مختلف جو ریزنٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا ہوا تھا، کیونکہ فواد چودھری ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں یا پرویز خٹک صاحب ہوں، ہر ایک بندے نے عمران خان کو یہ بات باور کرائی تھی کہ جناب یہ جو ہے شیخ رشید اس کو ہمارے اجلاسوں میں نہ بلایا کریں، آپ نے ملنا ہو تو آپ مل لیا کریں، لیکن ہماری جو پارٹی کے اجلاس ہے اس کے اندر شیخ رشید کو مت بلایا کریں۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے یہ بات مان لی اور شیخ رشید سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیا، لیکن ابھی حالیہ دنوں کے اندر شیخ رشید ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے قریب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو اس اجلاس میں بھی بلایا گیا۔ اور اس اجلاس میں جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی لوگوں کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ اعلانات سے کام نہیں چلے گا، ورنہ لوگ خود سڑکوں پر آ جائیں گے، تو پھر آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، لہٰذا یہ جو لانگ مارچ ہے پٹ دی بیبی آؤٹ آف دی کارٹ، آپ اس کو نکالیں باہر، لانگ مارچ کو پتہ چلے کہ جناب آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنا لوگ باہر نکلتے ہیں، جب تک آپ اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے جذباتی تقریر کی اور عمران خان کو کہا کہ جناب جو کام آپ نے کل کرنا ہے وہ آج ہی کریں، بس اعلان کریں لانگ مارچ کب کرنا ہے آپ نے، باقی باتیں جائے بھاڑ میں۔ اور اس کے اوپر پھر پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی لے لی ٹھیک کلاس اور کھری سنا دی۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو کیا پتہ ہماری پارٹی کے اندر اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں، کون سے معاملات ہیں، کس لیول پر جا کے چیزیں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں، ہم پر کتنی نظریں ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، آپ اپنی جبلیاں مار رہے ہیں اور اس کا جو حقائق ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر جب دو طرفہ کھچائی ہوئی شیخ رشید صاحب کی تو پھر شیخ رشید صاحب اجلاس کے آخر تک یوں دبک کے سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں، آواز نہیں نکلی پھر ان کی۔ اور عمران خان صاحب اس صورتحال سے یقینی طور پہ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ والا معاملہ ایسا ہے جس پر عمران خان صاحب خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات کچھ سامنے آ رہی ہے کہ جو احتجاجی پلان ہے، لانگ مارچ کی بات نہیں میں کر رہا، احتجاجی جو پلان ہے اس کا اعلان عمران خان صاحب ممکنہ طور پر جمعرات یا جمعے کو خود ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار کریں گے کہ وہ کب سے احتجاجی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ احتجاجی پروگرام کب شروع ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سے ایونٹس کو وہ شامل کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔